नाज़रीन, ये है रेड लाइन। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान छा गया। गैर मामूली तौर पर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल तक पहुंच पाई और उसके बाद बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के न्यूजीलैंड को नॉकआउट कर दिया। अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स क्या होंगे, लेकिन दिलचस्प ट्वीट्स आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया भर से पाकिस्तान की इस कामयाबी के ऊपर क्या क्या बातें हो रही हैं। रेड लाइन के अंदर हम आपको यह भी बताएंगे कि इंतखाबात जल्दी होने हैं या बाद में होने हैं। बाज़ सर्वेस के मुताबिक लोगों का दिल भर रहा है इमरान खान के लॉन्ग मार्च से, लेकिन बहुत सारी आरा ऐसी भी हैं जो कह रही हैं कि जल्दी इंतखाबात हो जाने चाहिए। क्या जल्दी इंतखाबात का फार्मूला लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने दौरे के इख्तिताम पर लंदन यात्रा कर रहे हैं? क्या यही वजह है? कुछ और वजूहात भी हैं। इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन भी हम आपको इस हवाले से दिखाएंगे। हम आपको रेड लाइन के अंदर यह भी बताएंगे कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती को एक पब्लिक फुटबॉल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आजकल उनकी पोजीशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। लेकिन पहले हमें मौके की मुनासबत के हवाले से कराची चलना है, जहां पे शायान सलीम समा डिजिटल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि इस वक्त अहम तरीन ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं। शायान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तलत साहब? ये बताइएगा कि टॉप ट्रेंड्स का तो पता है हमें, लेकिन कोई और ऐसे ट्रेंड्स हैं जो अलावा पाकिस्तान की जीत के आपको नजर आते हैं इस वक्त तक? देखें तलत साहब, आज के तकरीबन जो टॉप ट्वीट्स हैं और ट्रेंड्स हैं वो यही हैं जो पाकिस्तान ने विन किया है आज का ज़बरदस्त सेमीफाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और इस पर गालिबन अब तक 2.5 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं। इसके अलावा बाबर आजम जो फॉर्म में आए उनके भी ट्वीट्स हो रहे हैं और T20 वर्ल्ड कप भी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। और 2-3 ऐसे ट्रेंड्स हैं, वो भी ताल्लुक़ तो उनका क्रिकेट से ही है। अपसेट मोहम्मद आमिर बहुत तनकीद कर रहे थे पाकिस्तानी टीम पे बाबर आजम पर, तो उनका भी एक ट्रेंड चल रहा है। मेलबर्न चल रहा है एक ट्वीट में, और इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब खान हैं, उनके भी ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो आज सबसे खुशी की खबर है, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान एक बड़ा मुकाबला जीता है, जो नहीं कोई तवक्को कर रहा था वो हो गया। शायद बॉर्डर के पार से भी ट्वीट्स में देख रहा था। जी तलत साहब, उन पे जी वो जरा बताएं ना। विक्रांत गुप्ता जो वहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज बाबर और रिजवान का जो नॉक देखा है, इसके बाद वो कह रहे हैं बाबर एंड रिजवान हैव डिलीवर्ड द डे इट मैटर्ड। यानी कि वो सोच रहे हैं कि ये अब फॉर्म में आ गई है, तो अब भारत से अगर टाकरा हो जाता है तो फिर अगर ये दोनों चल पड़े तो याद होगा आपको अभी 152 के अलावा इरफान पठान जो उनके ऑलराउंडर थे साबिक, वो बता रहे हैं कि एडमायरेबल जर्नी इन दी वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम बॉटम से टॉप पर आए हैं, तो इस तरह का उन्होंने एक ट्वीट किया। मोहम्मद हफीज का भी ट्वीट देख रहा था, बाबर और रिजवान का उन्होंने बताया और जोड़ी नंबर 1 कहा। जी, उनका भी एक ज़बरदस्त ट्वीट आया। वो वहीं थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको बुलाया था मेहमान खुसूसी के तौर पे। उन्होंने भी एक ज़बरदस्त तस्वीर लगाई और कह रहे हैं जोड़ी नंबर 1, और वाकई में इस जोड़ी ने आज पाकिस्तान को मैच जितवा दिया है। इसके अलावा एक जो मुझे ट्वीट जो काफ़ी मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़ा मुझे अजीब सा लगा, वो था ये अमित शर्मा। उन्होंने एक पता नहीं क्यों उनको ये ज़रूरत पेश आई, या वो कुछ उससे गेन करना चाह रहे होंगे पब्लिसिटी। वो कह रहे हैं कि अनदर अपसेट इन द वर्ल्ड कप। अमित शर्मा से अब और क्या उससे क्या तवक्को करते हैं? यानी कि एक पाकिस्तानी टीम हो गया ना, बिल्कुल एक कितनी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है। साउथ अफ्रीका को मारा है, जो भारत नहीं कर सका वो काम, वो पाकिस्तान ने कर दिया। साउथ अफ्रीका को हरा दिया। वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा। समझ आता है वो मैच का रिजल्ट अपसेट वाला नहीं था, वो खुद अपसेट है मिश्रा साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस वजह से वो ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, जरा ये भी बताइएगा। जी गो अहेड, गिव अस इंफॉर्मेशन, बताइए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टल टनर, उन्होंने बहुत उर्दू में किया, रोमन में। वो कह रहे हैं कि एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, एक और शानदार जीत फॉर पाकिस्तान। तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक पाकिस्तानी जीत के लिए एक ट्वीट किया है। ये कौन सा था? ये जो ईवल आई रिपेलेंट, वो क्या था? वो में भी मैं कुछ देख रहा था। वो ईवल आई, ये जब मैच जब मैच चल रहा था, तलत साहब नजर उतार रहे थे कुछ लोग बड़े दिलचस्प, ये मीम्स ऐसे तैयार हो जाते हैं, आप तवक्को भी नहीं कर सकते कि मैच चल रहा होता है। ड्यूरिंग द मैच लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए कि दोनों जब खेलने जा रहे थे, ओपनिंग पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हो रही थी, लोग कह रहे हैं कि ईविल आई ऑफ
رز اینڈ بابر, اور ایک کسی نے اسپرے کی ایک تصویر لگا دی کہ نظر سے نظر نہ لگے. تو بڑا ایک مزیدار یہ ٹویٹ تھا. یہ اسپرے کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کیونکہ آگے فائنل بھی آ رہا ہے, اس میں ہمیں ایک نہیں بہت سارے سپریز کی ضرورت ہوگی. بٹ لیٹ می کلوز دس سیگمنٹ. جو میرے جو فیوریٹ ٹویٹ ہیں, ظاہر ہے میں تو سیاسی طور پر اورینٹیڈ ہوں, کافی سارا سپورٹس سے بھی میرا بڑا گہرا واسطہ ہے, کرکٹ تو مجھے بہت ہی پسند ہے. عمران خان پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نے, انہوں نے جب ٹویٹ کیا پہلا تو انہوں نے کہا کنگریچولیشنز ٹو بابر اعوان اینڈ دا ٹیم فار اے گریٹ ون. تو بابر اعوان سے ان کی اتنی گہری دوستی ہے, اتنی وابستگی ہے, بابر اعوان سے وہ اتنے متاثر ہیں کہ اس اہم موقع کے اوپر وہ بابر اعظم کے بجائے بابر اعوان کو انہوں نے مبارکباد دے دی. بعد میں کریکٹ کر لیا, لیکن حیرانی کی بات یہ کہ کریکشن سے پہلے ہی یہ ٹویٹ جو تھا یہ کوئی 1250-1300 اس کے آرٹیز ہو گئے, ری ٹویٹ ہو گیا, اور تقریباً 14,000 جو ہیں ان کے بھی آگے. اور پھر بعد میں جو منچلے ہیں انہوں نے بابر اعوان کو پاکستان کی جو کرکٹ کٹ پہنا کے اور ان کو مبارکباد دے دی. بعد میں عمران خان نے اس کی تصحیح کر دی. تو بابر اعوان جو ہیں وہ اس اہم دن میں سوار رہے عمران خان کے نروز اور اوپینین پر, لیکن بعد میں انہوں نے تصحیح کر دی. لیکن بنیادی بات جو کرنے کی ہے وہ یہ کہ کل جب ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے تو ذکر ہوا تھا کہ کس طرح ان ٹرینڈز میں بابر اعظم اور پاکستان کی اوپننگ جو پیئر ہے رضوان کے ساتھ, ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا, اور ہم یہی گزارش کر رہے تھے کہ ایسا نہ کریں. یہ ہمارے ہیروز ہیں, آپ ان کے ریکارڈز دیکھیں, انہوں نے بہت اچھی اننگز کھیلی. ابھی شایان بتا رہے تھے آپ کو کہ 150 کے رنز چیز کیے. تو پاکستان دنیا میں واحد ٹیم ہے T20 کی جس کے اوپنرز نے 9 مرتبہ 100 رن سے زیادہ پارٹنرشپ بنائی ہے. تو ظاہر ہے اگر تکا کر رہے ہوتے تو پھر اس موقع پر یہ پرفارم تو نہ کرتے. تو ایک میچ پر ہمیں لوگوں کی کیریئرز کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اگر تعصب ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے. سو گریٹ ون فار پاکستان. سیاست میں بھی ہمیں بڑے بریک تھرو کی توقع ہے. امید کرتے ہیں کہ حالات وہاں پر بھی تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. عمران خان کا خیال ہے کہ الیکشن ہوں گے تو حالات تبدیل ہوں گے, ورنہ نہیں. تو کیا الیکشن جلدی ہونے چاہیے؟ بریک کے بعد. کیا پاکستان کے اندر انتخابات جلدی ہو جانے چاہیے؟ ایک سروے کے مطابق 63% لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں انتخابات جلدی ہو جانے چاہیے. اسی سروے کے مطابق بہرحال عمران خان کے آزادی مارچ کو 59% لوگوں نے مسترد کر دیا. ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا یہ سروے ہمیں کوئی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے یا نہیں. خرم دستگیر خان صاحب وفاقی توانائی مسلم لیگ نون کی طرف سے, سعید غنی صاحب صوبائی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور حامد خان صاحب تحریک انصاف کی طرف سے. تینوں سینئر لوگ ہیں, ان تینوں کا بہت شکریہ. حامد خان صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ سروے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ 63% لوگ جلدی انتخابات کی طرف مائل ہیں. تو ان اے وے یہ آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ کی ایک انڈورسمنٹ بھی ہے, لیکن آپ کے خیال میں واقعتاً جلدی انتخابات سے موجودہ سیاسی بحران حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی طارق صاحب, میرے نزدیک اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے اس بحران کا. اور یہ میں صرف پاکستان کے ہی پس منظر میں نہیں کہہ رہا, کسی دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی ملک میں جہاں پارلیمانی نظام ہو, وہاں جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں کہ حکومت انسٹیبل ہو جائے اور اپنا کام مؤثر طریقے سے نہ کر سکے, تو پھر ایک ہی رستہ ہوتا ہے کہ الیکشن کرا دی جائیں. دوسری جو بات اس میں اہم ہے کہ وقت سے پہلے کرانے والی بات اب نہیں رہی, کیونکہ پارلیمانی نظام میں جو 5واں سال ہوتا ہے وہ ہوتا ہی الیکشن کا سال ہے. کوئی ضروری نہیں کہ پورے 5 سال یعنی 365 دن پورے کر کے اس کے بعد ہی الیکشن کرائے جائیں. اس دوران کسی وقت بھی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. لہٰذا کوئی ایسی بات نہیں ہے یا یہ مطالبہ کہ جنرل الیکشن کرا دیے جائیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو جائے, تو بالکل جائز مطالبہ ہے, اور کسی بھی پارلیمانی نظام میں یہ ہونا چاہیے.
جی خرم صاحب، اب تو سروے نے بھی سپورٹ کیا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ملک میں کوئی گورننس کرائسس نہیں ہے. کرائسس ان چند 100 میٹر میں آتا ہے جہاں یہ فسادی ٹولہ جو ہے اپنا مارچ لے کر چل رہا ہوتا ہے. کچھ دنوں سے وہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر سڑکیں بند کر کے ایک مصنوعی کرائسس صوبائی پولیس کی معیت میں اور نگرانی میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر تو انتخابات اس وجہ سے کروانے ہیں کہ کوئی کرائسس ہے تو کرائسس تو نہیں ہے. پورے ملک میں حکومتیں سٹیبل ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے پاکستان کے عوام کی وہ اس بات پر ہے کہ ایک فسادی ٹولہ مستقل طور پر سراسیمگی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ان کی مرضی سے پاکستان کا آئین بھی اور پاکستان کے ادارے بھی اور پاکستان کی جو سیاسی فیصلے ہیں وہ کیے جائیں. تو کسی بھی ایک شخص کو یہ ہم نہیں اجازت دے سکتے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں کہ کیا ہوگا. میں صرف آپ کے ناظرین کے لیے یاد کرا دوں کہ آج جو مختلف جماعتوں سے بنی ہوئی یہ حکومت ہے ان سب جماعتوں نے مل کر 2018 کے انتخابات میں 68% ووٹ لیے تھے. 68% ووٹ تھا ہمارا 2018 میں. تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں عوام کی غالب یعنی 2/3 اکثریت کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں جو آج حکومت میں ہیں اور پارلیمان میں ہیں. ان کو چھوڑ کر اگر ایک فاشسٹ جتھا جو ہے وہ اپنی ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم ڈکٹیٹ تو نہیں کرنے دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑا سنجیدہ بحران ہے جو عمران خان ہمیں چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ IMF پروگرام میں گئے بغیر جو ہے انہوں نے ان کی حکومت ختم ہو گئی جس کی وجہ سے بہت سخت ہمیں فیصلے کرنے پڑے یعنی سیاسی طور پر غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے. اس وقت انتخابات جو ہیں کنسولیڈیشن کو مکمل کیے ہوئے جو معاشی ہمیں اجماع کرنا ہے اکٹھا ہونا ہے اس کے کیے بغیر جو ہے پاکستان اگر 3 مہینے کے لیے انتخابات کی کیمپین میں جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچے گا. تو لیکن اس پر انتخابات مجھے سعید غنی صاحب کو یہاں پہ لانے دیجیے. آئینی مطالبہ جی سعید صاحب، مطالبہ آئینی ہے، 5واں سال ہے اور جس طرح حامد صاحب فرما رہے تھے کہ انتخابات کا سال ہوتا ہے. اب بھلے ان کے لائے عمل سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غیر آئینی مطالبہ ہے. نہیں، مطالبہ تو آئینی ہے، مطالبہ وہ کر بھی سکتے ہیں لیکن اس مطالبے کو منوانے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ شاید اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن میں دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ملک کے اندر سیاسی بحران ہو تو انتخابات ہو جانے چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صرف انتخابات پر مطمئن ہو جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو انتخابات کی تاریخ بھی مرضی کی چاہیے، ان کو الیکشن کمیشن بھی مرضی کا چاہیے، ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی مرضی کی چاہیے، ان کو انتخاب کے نتائج بھی اپنی مرضی کے چاہیے. اگر یہ تمام چیزیں ان کو میسر نہ آئیں تو نئے انتخابات اب 10 کرا دیجیے، ہر 6 مہینے میں کرا دیجیے، ان کو مطمئن نہیں ہونا ہے. انہوں نے اسی قسم کی انسٹیبلٹی جو ہے وہ ملک کے اندر رکھنی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کا مزاج اور ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. اگر تو صرف اس ملک کے اندر سیاسی استحکام لے کر آنا ہے تو پھر تو شاید چیزیں ہو جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات کی بات کرنی ہے تو آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں کہ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی اور PDM بھی عمران خان سے یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ انتخابات کرا دیجئے، اسمبلیاں توڑ دیجئے. وہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں 23 میں بھی جیتوں گا پر 28 میں بھی میں دوبارہ آپ کے سروں پہ بیٹھا رہوں گا. لیکن جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو اختیار عمران خان کے پاس تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا اور اب وہ اختیار جو ان کے پاس نہیں ہے وہ دوسروں سے جبرن منوانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن کروا لینا مسئلے کا حل نہیں ہے. جو پرابلم ہے وہ عمران خان کی فاشسٹ جو سوچ ہے وہ ہے، وہ بدلے گی نہیں. اگر وہ نہیں بدلے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ انتخابات کے بعد بھی ان کرائسس سے نکل سکیں گے. حامد صاحب، انتخابات کی تاریخ آپ سے بہتر کون جانے کا؟ آپ نے آئینی اور قانونی تاریخ بھی مرتب کی ہے اور آپ اس کے عینی شاہد بھی ہیں. کیا واقعتاً انتخابات کروائیں گے اور چھومنتر ہو جائے گا اور تمام مسائل دور ہو جائیں گے؟ جو مطالبات کی فہرست ہے عمران خان صاحب کی وہ تو آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کر الیکشن کمشنر کی تعیناتی سے لے کر نیب چیئرمین، اسٹیٹ بینک گورنر، وہ تو تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے اوپر حملے
کے حوالے سے اور پہلے وزیر اعظم، انٹیریئر منسٹر اور ڈی جی سی کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا ضمانت ہے کہ انتخابات نمبر 1 مسائل کا حل ثابت ہوں گے اور نمبر 2 کیا وہ اس کے نتائج کو مانیں گے بھی؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں طلعت صاحب، میں پارٹی کے نمائندے کے طور پر اسپوکسمین کے طور پر نہیں ہوا، میں کبھی بھی اسپوکس پرسن نہیں رہا پارٹی کا. تو پہلے مجھے اس حیثیت سے بلکہ مجھے تذبذب تھا آنے میں نے کہا میں عام طور پہ اس قسم کی گفتگوؤں میں نہیں پڑا کرتا جو میں ابھی سننے مجھے ملی ہے، جتھا ہے، فلاں ہے، یہ میں اس قسم کی گفتگو نہیں کیا کرتا. میں تو جو بات آئینی یا سیاسی ہے اس پر بات کروں گا. ٹھیک ہے، پارٹیز کے درمیان بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور یہ ٹینشن پچھلے 5 سال سے، بلکہ میں تو پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 75 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ ایک اپنی جگہ ہے. اب اس میں باٹم لائن جسے انگریزی میں کہتے ہیں کیا ہے، اور باتیں چلیے چھوڑیے، نہیں کہتے کہ الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دے، نہیں کچھ اور بات کہتے ہیں، لیکن ایک بات پر تو اتفاق ہو سکتا ہے نا، جو کہ آئین کے عین مطابق ہے. 5واں سال جا رہا ہے، اب اسمبلی کا الیکشن ایئر ہے، اس میں جنرل الیکشن کرانے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے یا آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں، جس طرح آپ پچھلی دفعہ کی یہ مثال دے رہے تھے کہ 68% نے انہیں ووٹ دیا ہے، تو آج پھر انہیں مل جائے گا. پھر کس بات کی انہیں پریشانی ہے؟ کراتے ہیں الیکشن. کیونکہ میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کو دو آرا نہیں ہونی چاہیے، اور یہی آئینی طریقہ کار ہے. ساری آپ کے سامنے برٹن کی مثال ہے، پچھلے سالوں میں وہاں بڑی انسٹیبلٹی رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہے پچھلے 8-9 سالوں میں تقریباً 3 جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں. اب چوتھی کا مطالبہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آ سکی. تو سب سے بڑا جو ماڈل ہے پارلیمانی نظام کا دنیا میں وہ تو گریٹ برٹن ہے، اور وہاں پر آپ کے سامنے الیکشنز کبھی 5 سال پورا کر کے نہیں ہوتے، عام طور پہ 5ویں سال میں ہو جاتے ہیں. 4 سال مکمل ہوتے ہیں اور 5ویں سال میں ہو جاتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر الیکشن کرا لیے جائے، تاریخ دے دی جائے، 1-2 مہینے 3 مہینے آگے دے دی جائے، بات تو کسی طرف ختم ہوگی. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، موجودہ حکومت کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہم مارچ میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں، ہم جنوری میں اسمبلیاں توڑ کے ہم مارچ میں الیکشن کرا لیں گے ان تاریخوں میں. تو کیا حرج ہے اس سے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ دور ہو جائے گا اور ہر پارٹی جو ہے الیکشن میں مصروف ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ مارچ میں الیکشن کے بعد کم از کم آنے والے 4-5 سالوں کے لیے شاید کوئی سیاسی استحکام آ جائے. تو میرے خیال میں یہ قومی انٹرسٹ میں ہے کہ الیکشن کی کوئی تاریخ دے دی جائے اور الیکشن کی طرف ساری پارٹی توجہ اپنی مرکوز کر لے. مجھے ایک بریک پہ اور یہ وضاحت کرتے ہو کہ حامد خان صاحب واقعتاً میرے پروگرام میں بالخصوص اور عمومی طور پر بھی ٹی وی پروگرامز کے اندر جب بھی وہ جاتے ہیں، کم جاتے ہیں، وہ تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر نہیں جاتے، وہ سیزنڈ کانسٹیٹیوشنلسٹ جاتے ہیں. بہرحال میں باقی سوال جو ہے اپنے تمام پینلسٹ کے سامنے رکھوں گا ایک بریک کے بعد. ناظرین، ریڈ لائن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات جلدی ہو تو کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. خرم صاحب، آپ کی جماعت، جس طرح بھی سعید غنی صاحب بھی فرما رہے تھے اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو آپ فوری انتخابات کا مطالبہ کرتے رہے. لانگ مارچ کا جہاں تک ذکر ہوا، انداز گفتگو سے بھی آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں، ان کے ٹیکٹکس پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن کے لیے لانگ مارچ کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی بینظیر بھٹو صاحبہ شہید جو ہیں انہوں نے لانگ مارچ کا باقاعدہ ایک روایت رکھی پاکستان میں. تو اس میں انہونی کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کنسنسس اور اجماع کے بھی بات کر رہے تھے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فسادی ٹولہ ہے، فیشسٹ ہیں، تو پھر آپ کنسنسس تو ڈیولپ کر نہیں سکتے اور اکیلے یا 7 پارٹیاں مل کے پاکستان چلا نہیں سکتی، تو کیا کریں گے پھر؟ ہم سب غالباً ہمیں جب ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں
تو شاید ایک ناظرین کو تاثر جاتا ہے کہ پاکستان میں عام ایک نارمل سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے۔ دیکھیے ہم سب لوگ اس وقت کھڑے ہیں تجربہ عمرانی کے کھنڈرات کے اوپر، جو فیض نے کہا تھا کہ ابل پڑے ہیں عذاب سارے، کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے، تیرے ہمارے سوال سارے، پر جواب سارے نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ جو تجربہ عمرانی کے کھنڈرات ہیں، جس میں پھر کہوں گا، اور یہ میری رائے ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کہ یہ ایک فاشسٹ چیلنج کا سامنا ہے، صرف مجھے نہیں کہ میں حکومت میں ہوں تو ہمیں سامنا ہے، مسلم لیگ نون کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی جمہوریت کو۔ اور ایک جو دلچسپ اس میں ٹوسٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ادارے جنہوں نے سابقہ دور میں چند سال پہلے عمران خان کو باقاعدہ طور پر حکومت میں لانے کے لیے پاکستان کے آئین کو اور تمام دوسرے اداروں کو تروڑا مروڑا، اب ان کے سامنے بھی یہ چیلنج آ گیا، فاشسٹ چیلنج آ گیا۔ فنڈامنٹل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس تجربہ عمرانی کے کھنڈرات کو صاف کر کے ایک صاف زمین پر، لیول پلینگ گراؤنڈ پر کس طرح ایک ایسا انتخاب کروانا ہے جس پر ہم سب متفق ہو سکیں۔ اور میری نظر میں اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے، ابھی زمین ہموار نہیں ہے۔ 2023 اکتوبر میں انشاءاللہ اپنے وقت پر جو انتخابات ہونے ہیں، تب تک ہمیں یہ امید ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام بھی ہوگا، پاکستان میں معاشی استحکام بھی ہوگا، اور تمام جماعتوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہوگا کہ ہم واقعی ایک ایسا انتخاب کروا سکیں 1970 کے بعد جو صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اس طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سعید صاحب، میں سوال اگرچہ بنتا ہے خرم صاحب سے، لیکن آپ کی ٹرن ہے، میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ آپ بھی کولیشن حکومت کا حصہ ہیں۔ یہ کھنڈرات پر آپ مستحکم عمارت کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اگر واقعتاً کھنڈرات عمرانی ہیں تو اس کے اوپر تو کھڑے آپ ڈگمگا رہے ہوں گے نا، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یا تو ہو نا آپ کے پاس کوئی اگلے 2 سال ہوں اور یہ لاجک کہ 2 سال کے اندر ہم ان کھنڈرات کو برابر کر دیں گے، بلڈوزر پھیر دیں گے اور نئی بنیادوں پر معاملات کو چلائیں گے، مارچ میں نہیں ہونے تو جون میں ہو جانے ہیں۔ وقت ہی کتنا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کوشش اس بات کی ہے کہ ان کی مشاورت یا ان کی مرضی کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف لگا دی جائے، جو ایک عجیب سی بے تکی سی خواہش ہے، لیکن بہرحال ان کی خواہش ہے اور جس کے لیے وہ زمین و آسمان ایک کیے بیٹھے ہیں اور ہر چیز داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں۔ یہ ٹائم 2-3 ہفتوں میں گزر جائے گا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید جس قسم کے کرائسس ہمیں نظر آ رہے ہیں سیاسی طور پر، وہ اتنے زیادہ گہرے نہیں ہوں گے، اور انتخابات جب آئیں گے قریب تو بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو مسائل گڑھے ہیں یا پیدا کیے ہیں وہ ابھی اگلے 4-6-8 مہینے میں تو ہم اس سے نہیں نکل سکتے، لیکن کم از کم ایک راستہ ضرور ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ جس راستے پر چل کر ہم ان کرائسس سے نکلیں گے۔ ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں، ابھی جو برطانیہ کی بات کی حامد خان صاحب نے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ وہاں بار بار وزیر اعظم چینج ہوئے ہیں، لیکن وہاں تو ان کے اپنے ایم پیز نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا، اور ایک ہی جماعت کے جو ممبرز تھے انہوں نے ایک وزیر اعظم کو کہا کہ نہیں ہم اس پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ چینج ہوا، پر دوسرے پہ کیا، وہ چینج ہوا۔ یہاں تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا تو ان کو تو مشرک ٹھہرا دیا گیا، ان کے تو کہا گیا بچے اسکول نہیں جا سکتے، ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا۔ اب اس قسم کے رویے بھی تو یہاں پر ہے نا، وہ برطانیہ میں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی اگر مجھے وزیر اعظم سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، بچے اسکول میں نہیں جائیں گے، وہ مشرک ٹھہریں گے۔ تو برطانیہ کی مثالیں بالکل ٹھیک ہیں، دینی چاہیے، اچھی بات ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے، لیکن یہاں عمران خان ہے، وہاں بھی شاید عمران خان جیسی سیاست کوئی کر نہیں رہا ہے، اگر وہاں پہ بھی یہ پروان چڑھیں گی تو صورتحال شاید مختلف ہو جائے گی وہاں بھی۔ حامد صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں یہ کہ جو رومانس ہے انتخابات کے نتائج سے مسائل کے حل کا، وہ تاریخی طور پر ہماری بھی اپنی کچھ مثالیں ہیں، مشرقی پاکستان کے تناظر میں انتخابات ہوئے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلے۔ اگر آپ ہٹلر کے جرمنی میں جائیں تو مسلسل انتخابات سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو داہنی جماعت کی فورسز تھیں ان کو کتنی تقویت ملی۔ یورپ کے جو موجودہ ممالک ہیں ان میں سے بہت سوں کی آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ مسلسل انتخابات سے ڈویژنز جو ہیں وہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو موجودہ جو تناظر ہے پاکستان کی سیاست کا، اس کے پیش نظر انتخابات
کے نتائج کو آپ معتبر کیسے کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا طلعت صاحب، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے کہ یہاں انتخابات کی زیادہ ساکھ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اب ہم جن حالات میں ہیں ہمارے پاس اور کوئی جمہوری رستہ نہیں ہے، یا آئین نے ہمیں کوئی اور رستہ نہیں بتایا ہوا کہ آپ ان حالات میں کوئی اور طریقے سے بھی حکومت چلا سکیں۔ اور ہمارے تجربات جو ہیں، جہاں کہیں بھی جمہوریت کو روکا گیا، آئین کی عملداری کو روکا گیا، اس کے نتائج بڑے بھیانک آئے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ بحث نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی بحث ہوتی رہی کہ حکومتیں انسٹیبل ہو جاتی ہیں، سول حکومتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈیبل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ الیکشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے تھے جن کی بنیاد پہ حکومت بنی۔ یہ باتیں تو چل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کی بنیاد پر ڈکٹیٹرشپس قائم کی ہے، فوجی حکومتیں قائم کی ہیں، ان کا بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا، بلکہ بہت بھیانک تجربہ ہے۔ ملک ٹوٹ گیا تھا 1970 کے الیکشن کے انتخابات کے نتائج کو اگر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایکسیپٹ کر لیتی تو شاید ملک ٹوٹنے سے بچ جاتا، کیونکہ اگر جمہوریت کو اس کا رستہ دیا جاتا 1971 میں کہ ہاں ہم سب پارٹیز کو کہتے ہیں جائیں بیٹھ کے آئین بنائیں اور اس کے مطابق حکومت چلائیں، تو شاید یہ بھیانک نتائج نہ ہوتے جو کہ 1971 کے آخر میں ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں مجھے اور کوئی وے فارورڈ قانونی اور آئینی طور پہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ جنرل الیکشنز ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سے اسٹیبلٹی آ جائے، ہو سکتا نہ آئے، یہ میں کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس وقت کا جو سٹیل میٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ امپاس ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک رستہ تو سامنے موجود ہے، اور اس کو آئین کے مطابق ٹرائی کرنا ضروری ہے، اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ الیکشن کریڈیبل ہوں، اس میں کم سے کم انٹرفیئرنس ہو، پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کوئی کر سکے۔ خوانا صاحب، بیک ٹو دا سروے، آواز خلق ہے، آپ نکارہ خدا نہ سمجھیں اس سروے کو، لیکن صرف عمران خان نہیں کہہ رہے، اب تو 63% لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جلدی ہو جانے چاہیے، تو ایک پاپولر ڈیمانڈ بھی ہے۔ جی بالکل، اور سراخوں پر جمہوریتوں میں یہ ڈیمانڈ آتی ہے، لیکن دراصل جو جس کی طرف میں آپ کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ ایک حقیقت، ملک میں اس وقت کوئی بحران نہیں ہے۔ ملک میں بحران ان چند 100 میٹر میں ہوتا ہے جہاں فاسسٹ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آج زمان پارک میں ہیں تو وہاں بحران ہے، اگر وہ وزیر آباد میں تھے تو وہاں بحران ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں آئینی حکومتیں چل رہی ہیں، اور میں جب یہ حامد خان صاحب جیسے بڑے بالغ نظر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ملک میں بحران ہے، تو میں یاد کرا دوں کہ 6 ملک کی اکائیوں میں سے 4 میں تو عمران خان کی اپنی حکومت ہے۔ پنجاب میں کیا بحران ہے آپ بتا دیں، یا خیبر پختونخوا میں بحران ہے تو بتا دیں، یا اگر آزاد جموں کشمیر میں بحران ہے تو بتا دیں، گلگت بلتستان میں بحران ہے تو بتا دیں۔ اس کا مطلب کہ بحران صرف سندھ، بحران یہ ہے کہ 2 فیڈریٹنگ اکائیاں اور 2 جو ٹیریٹریز ہیں وہ وفاق کے نیچے، وہ آپ کی حکومت کو نہیں مانتی، یہ بحران ہے۔ اس سے بڑا بحران کیا ہوگا؟ ہاں، اور یہ بحران اگر یہ ایک پھر یہ آئینی بحران ہے، پھر یہ سیاسی بحران نہیں ہے، اور آئینی بحرانوں کا حل الیکشنوں سے نہیں نکلتا۔ انتخابات کا مطالبہ کبھی بھی کوئی کر سکتا ہے، عوام بھی کر سکتے ہیں، لیکن ملک کو سٹیبلائز کیے ہوئے آئینی طور پر اور سیاسی طور پر، معاشی طور پر ہم انتخابات میں گئے تو پھر ہمارا برطانیہ والا حال ہوگا کہ 2016 کے بعد سے ہر نئے انتخابات نے برطانیہ میں جو سیاسی سراسیمگی ہے، جو سیاسی بحران ہے، انتخابات نے اس کو خراب کیا ہے، اس کو مزید ہوا دی ہے۔ اور یہ بات آپ نے درست کی، اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے کہ 1930 کی دہائی میں 1929 سے لے کر 33 تک ہر وائمار جرمنی میں ہونے والا ہر الیکشن جو ہے، اس نے مزید بدامنی کو اور عدم استحکام کو جنم دیا۔ تو ہمیں پاکستان کے جو حالات ہیں آج کے،
اس پر ضرور ہم سب بات کر سکتے ہیں. لیکن خرم صاحب میں جا رہا ہوں سعید صاحب کے پاس کلوزنگ ریمارکس کے لیے، لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے یہ تھوڑا سا خطرناک بھی ہے، کیونکہ اس آرگومنٹ کو اگر آپ ایکسٹینڈ کریں تو مراد یہ کہ الیکشن پھر آپ 2 سال کروائیں ہی نہ. اگر ہر الیکشن کے بعد عدم استحکام آتا ہے، لیکن یہ مفروضہ کہ مارچ میں کروائیں گے تو عدم استحکام آئے گا، اور جون جولائی میں کروائیں گے تو استحکام آ جائے گا. مجھے الیکشن میں صرف یہ آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ دوں کہ 12 اگست 2023 کو قومی اسمبلی انشاءاللہ اپنی مدت پورے کرے گی، اور 12 اکتوبر 2023 سے پہلے انشاءاللہ اس ملک میں انتخابات ہو جائیں گے، جو کہ آئینی ڈیٹس ہیں یہ دونوں. سعید صاحب بالکل آخر میں بتائیے گا، واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ مکمل آخری دن کے آخری گھنٹے تک یہ مخلوط حکومت چلتی رہے گی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بس نومبر کا مہینے ذرا دیکھنا چاہیے، جو اپوائنٹمنٹ ہونی ہے جس کی وجہ سے سارا یہ تماشا بچا ہوا ہے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں شاید آپ کو سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں مطالبہ الیکشن کا جائز ہے، آئینی ہے، الیکشن جلدی ہو جائیں تو غلط بات نہیں ہے، ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. لیکن یہ صرف انتخابات کا مطالبہ تو نہیں ہے نا، یہاں تو آرمی چیف بھی مرضی کا لگا کے دو، الیکشن کمیشن سے بھی مطمئن نہیں ہے، اور بڑے مسائل ہیں. اب یہ جو کھیلنے کو چاند مانگ رہا ہے لاڈلا، اس کو ہم کہاں سے لا کے دیں گے؟ اوکے، اب وہ چاند لندن سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا فیصلے کا، اس کا ہم انتظار کریں گے جب ہفتے کے روز پاکستان کے پرائم منسٹر اپنے دورے کے اختتام کے بعد انہوں نے ڈی ٹور کیا اور لندن جا کے اپنے بھائی صاحب سے ملے. وہ جب واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً عمران خان کی پوزیشن آرمی چیف کی تعیناتی پر وہی ہے جو پروگرام میں زیر بحث آئی، یا وہ تبدیل ہو چکی ہے. آئیے آپ کچھ سوچتے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے پاکستان کے اندر جو سیاسی طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے. پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی ہمیشہ سے کسی نہ کسی زاویے سے سیاسی طور پر اہم رہی ہے، لیکن جس طرح اس مرتبہ اس کے گرد آپ کو بندر تماشا ہوتا ہوا نظر آیا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. عمران خان نے اپنی کیمپین جو انہوں نے آغاز کیا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، درمیان میں آ کے مکمل طور پر مرکوز کر دی آرمی چیف کی تعیناتی پر، اور جو بیانات دیے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن آج کل ان کی ٹون میں حیران کن تبدیلی آئی ہے. پہلے ذرا میں آپ کو تبدیلی دکھا لوں. آج ڈان کے اندر خبر لگی کہ عمران خان نے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آرمی چیف کی تعیناتی کو مکمل طور پر فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا. جب ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کا مطالبہ کیا تھا، حوالہ یہ بنتا ہے کہ مملکت کے ذریعے انہوں نے پیغام دلوایا تھا جو صدر مملکت نے تابعداری کے ساتھ ڈیلیور کیا تمام پبلک کے سامنے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر وسیع قسم کی مشاورت ہونی چاہیے. تو عمران خان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے بتایا اس رپورٹ کے مطابق نہیں، وہ جسے چاہیں تعینات کر سکتے ہیں. کیا یہ وہی عمران خان ہے جو سے چند مہینے پہلے کچھ اس قسم کی باتیں کرتے تھے؟ آئیے آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ عمران خان آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں کچھ ہفتے پہلے تک کیا کہتے رہے ہیں. یہ دونوں زرداری اور نواز شریف، ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے. یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا، ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. آپ نے دیکھا اس ساؤنڈ کے اندر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دو قسم کے آرمی چیف آ سکتے ہیں اس ملک کے اندر. ایک آرمی چیف ایسا ہے جو کرپشن کا تحفظ کرے گا اور زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہوگا. دوسرا آرمی چیف اس قسم کا جو تگڑا قسم کا ہوگا، جو ظاہر ہے عمران خان کا منظور نظر ہوگا اور اس کرپشن کے معاملے کو وہ حتمی طور پر طے کرے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کی تھی انہوں نے. تو موجودہ حکومت کو تو بالکل کوئی اختیار ہے ہی نہیں ان کے بیان کے مطابق، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ لندن سے کنٹرول کی جا رہی ہے اور لندن سے بیٹھ کر
موجودہ حکومت کو جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے. تو آپ 2+2 4 کر کے دیکھ لیں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی اگر موجودہ حکومت کے ذریعے ہوئی اور مشاورت کی انہوں نے نواز شریف کے ساتھ تو وہ بین الاقوامی سازش کا حصہ ہوگی. کچھ اور بھی کہا تھا انہوں نے. تو کچھ دن پہلے تک عمران خان کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری آرمی چیف لگا رہے تھے جو کوالیفائیڈ ہی نہیں ہیں. دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ عمران خان نے یہ صرف 4 مرتبہ یہ باتیں نہیں کی. مختلف انٹرویوز کے اندر، بیک گراؤنڈ بریفنگز کے اندر اور مختلف جلسوں کے اندر درجنوں مرتبہ آرمی چیف کی تعیناتی کو وہ تختہ مشق بنا چکے ہیں اور اس کے گرد خوب بندر تماشا کیا. لیکن اب ڈان کے اندر جو چھپی اس کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی انہوں نے فوج کے حوالے کر دی ہے. اب یہ کیوں ہوا؟ شاید اس وجہ سے ہوا کہ تمام سڑک کا زور لگانے کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں ہو پا رہا. یعنی کام کیا تھا کہ میں سڑک کو گرم رکھوں گا، آرمی چیف کی تعیناتی کا مطالبہ کرتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا کہ جو نیا آرمی چیف لگا وہ حکومت کے ذریعے اگر لگے گا تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس کے اوپر ہنگامہ ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو موجودہ تنازع نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ جڑ جائے گا. تمام انہوں نے داؤ پیچ کھیل لیے لیکن آخر میں آ کے ان کی بات کو کسی نے مانا نہیں. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ان کا یہ داؤ پیچ فیل ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے مکمل طور پر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں چینج دا ٹیک، مکمل طور پر انہوں نے اپنا رستہ بدل دیا. اور اب جو نئی پوزیشن ہے ان کی وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کا مطالبہ کیا تھا؟ عمران خان نہیں، میں تعینات کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا تجزیہ ہوگا، آپ کی سیاسی افیلیشنز ہوں گی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب اتنی اہم تعیناتیوں کے گرد اس قسم کے بندر تماشے ہوں اور ان بندر تماشوں کے اندر ایسی کلہ بازیاں ہوں تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ سوچنا چاہیے.